नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ालल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वला तक़ूलु लिमन युक़्तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउ वलाकिन ला तशऊरून वलनब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जूइ व नक़्सिम मिनल अम्वालि वल अनफुसि वस्समरात वबश्शिरिस साबिरीन अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबतुन क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन उलाइका अलैहिम सलवातुम मिर रब्बिहिम व रहमा व उलाइका हुमुल मुहतदून सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलिहिन नबिय्युल करीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिमी मुहम्मदुन सय्यिदुल कौनैनि व थक़लैन वल फ़रीक़ैनि मिन उर्बिन व मिन अजमी रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन सुम्मा आमीन बिजाहि सय्यदुल मुरसलीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। मेरे इंतहाई वाजिबुल एहतराम बुज़ुर्गों, भाइयों, बेटों, मेरी इंतहाई मुअज़्ज़ज़ माओं, बहनों और बेटियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज मुहर्रमुल हराम की 3 तारीख़ गुज़री और हम 4 मुहर्रमुल हराम की रात में ज़िक्र अहले बैत के साथ आज अपने इस लेक्चर में जिन हस्तियों को मौज़ूए गुफ्तगू बनाकर उनकी नूरानी बारगाहों से अपने लिए हिदायत का नूर अख्ज़ करेंगे, उन हस्तियों का ज़िक्र तारीख़ में इसलिए ज़िंदा है कि मैंने आपके सामने सूरह बक़रा की जो आयात तिलावत करने का शर्फ़ हासिल किया, अल्लाह रब्बुल करीम का वादा है और अल्लाह अपने वादे के ख़िलाफ़ नहीं करता। मेरी मुराद सैयदना मुस्लिम बिन अकील अलैहिस्सलाम और उनके शहज़ादों की ज़ात, उनकी कुर्बानियाँ, उनकी वफ़ादारियाँ और उनकी शहादतों से है। काफ़िला हुसैनी, काफ़िला अज़ीमत, ये सरफ़रोशान इस्लाम, ये मुजाहिदान इस्लाम, जिन मुजाहिदीन के अंदर 6 माह के अली असग़र अलैहिस्सलाम भी मौजूद हैं और 2.5 साल के सैयदना इमाम बाक़िर अलैहिस्सलाम भी मौजूद हैं। ये वो काफ़िला है जिनके अंदर 5 साल की सैयदा सुकैना सलामुल्लाह अलैहा भी मौजूद हैं और इसी खानवादे और इसी जो काफ़िले की सालार जो जिनकी उम्र अनवर 52 साल से ऊपर बताई जाती है, सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा भी मौजूद हैं। इस काफ़िले में एक बुज़ुर्ग जो खिदमतगार, जिन्होंने खिदमत का हक़ अदा कर दिया, सैयदा फ़िज़ा सलामुल्लाह अलैहा भी मौजूद हैं। तो गोया ये वो काफ़िला है कि जिसमें ख़वातीन भी वो ख़वातीन हैं जिन्होंने मर्दों के हौसलों को भी पछाड़ दिया। ये पूरा काफ़िला आज मैदान करबला के अंदर 3 मुहर्रमुल हराम को जब ख़ैमा ज़न हुआ तो उनके ऊपर आज के दिन में पानी बंद कर दिया गया था और पानी का जो ज़ख़ीरा था, जो थोड़ा बहुत, क्योंकि ये साक़ी कौसर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाले हुए लोग थे, ये दुश्मनों के घोड़ों को पानी पिलाते और उनके सुओं पर पानी डालते हुए आ रहे थे। तो इनके पास जो पानी का ज़ख़ीरा था वो आज से कतरा कतरा करके इस्तेमाल करना शुरू किया और 7 मुहर्रमुल हराम को वो ख़त्म हो गया था। कुर्बानियों की ये अज़ीम दास्तान हमारे लिए क्यों कुरान पाक के मफ़हूम के मुताबिक ज़िंदा है? इसलिए कि हज़रत उबैदुल्लाह अहरार रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार के बाहर ये तहरीर दर्ज है कि राह अज़ीमत वालों को तारीख़ कभी फ़रामोश नहीं कर सकती। दरजात उन्हीं को मिलते हैं जो अल्लाह की राह में सर दे देते हैं। क्यों? सूरह बक़रा की आयात जो मैंने आपके सामने तिलावत करने का शर्फ़ हासिल किया, इनमें अल्लाह ताला ने वादा कर लिया है कि और जो लोग अल्लाह की राह में मारे जाएं उन्हें मुर्दा ना कहो,
بلکہ وہ زندہ ہیں لیکن تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں۔ ضرور بالضرور اور ہم ضرور بالضرور تمہیں آزمائیں گے، کچھ خوف اور بھوک سے، اور کچھ مالوں اور جانوں اور پھلوں کے نقصان سے۔ اور اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ان صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیں جن پر کوئی مصیبت پڑتی ہے تو کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ بے شک ہم اللہ ہی کا مال ہیں اور ہم بھی اسی کی طرف پلٹ کر جانے والے ہیں۔ پھر قرآن کہتا ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 157 کہ یہی وہ لوگ ہیں جن پر ان کے رب کی طرف سے پیر در پیر نوازشات اور رحمتیں ہیں، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ تو ہم جو ہر نماز میں کھڑے ہو کر بغیر غور کیے ہوئے، میں بغیر غور کیے ہوئے اس لیے کہہ رہی ہوں کہ ہم نے تلاوت کو صرف تلاوت سمجھ کر کے اور اپنی نماز کو فوراً مکمل کر کے اور اپنے مصلی کو لپیٹ کر، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے نماز قائم کر لی۔ تو نماز ادا کرنا، نماز پڑھنا اور ہے، نماز قائم کرنا اور ہے۔ تو ہم جو نماز پڑھنے والے لوگ ہیں، قرآن ان کو دعوت فکر دیتا ہے کہ اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ اور وہ ہدایت یافتہ لوگ جن کے لیے قرآن کہتا ہے ھدی للمتقین، کے جو تقوی ہے وہ تو ہے ہی متقین کے لیے، اور یہی وہ لوگ ہیں جو نماز کی ہر رکعت میں ہم جن کا راستہ مانگتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، یہی اللہ کے انعام یافتہ لوگ ہیں، یہی وہ شہداء، وہ صدیقین اور وہ صالحین ہیں جن کا ذکر قرآن کی آیات کی نص سے اور اللہ رب الکریم کے وعدے کے مطابق زندہ ہے۔ مگر یہ وہ دن ہیں جن دنوں کے اندر ہر عاشق مغموم ہوتا ہے، ہر اہل دل کے جو شب و روز ہیں وہ ان یادوں کے اندر بسر ہوتے ہیں کہ آج کے دن میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پالوں کے ساتھ اس امت کے کلمہ گو مسلمانوں نے کیا کیا۔ وہ جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے، وہ جو اپنے آپ کو بہت بڑے مبلغین اسلام کہتے تھے، داعیان اسلام کہتے تھے، جو اپنے آپ کو اسلام کے حکمران اور ریپریزنٹیٹرز کہتے تھے، میدان کربلا کے اندر خانوادہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ انہوں نے کیسی وفا نبھائی، ان کی نمازیں کیسی نمازیں تھیں۔ میں ہمیشہ ایک بات کہا کرتی ہوں، میری اتنی زندگی کا جتنا بھی مطالعہ اور جتنا بھی نچوڑ ہے وہ یہ ہے کہ عشق نمازاں نی تو بندیا، ورنہ بانگاں کوفی شامی۔ اذانیں تو کوفیوں نے بھی دیں، اذانیں تو شامیوں نے بھی دیں، مگر ان کی اذانیں کیا اذانیں تھیں کہ اپنی آستینوں میں خنجر چھپا کر امام علی مقام علیہ السلام کو احرام پہن کر وہ خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہوئے یزید کے جو فرستادہ ہیں اور یزید کے فوج کے لوگ اور اس کے جو کرائے کے غنڈے ہیں، وہ خانہ کعبہ کے اندر بھی امام علی مقام علیہ السلام کی نعوذ باللہ جان لینے کے در پہ تھے۔ اور امام علی مقام علیہ السلام نے جب ان کی آستینوں میں، ان کے احراموں میں چھپے ہوئے خنجر دیکھے تو امت مسلمہ کے لیے حج کو بچانے کی خاطر 8 ذی الحج کو اپنے حج کے احرام کو عمرے میں تبدیل کر کے آپ نے اپنی نیت کو موقوف کیا۔ حج کے ارکان کو، اس رکن اعظم کو بچانے کی خاطر، شاعر اللہ کو بچانے کی خاطر، جنہوں نے مدینہ کو حرمت مدینہ کی وجہ سے چھوڑا تھا، 8 ذی الحج کو مکہ کی حرمت کی وجہ سے چھوڑ کر وہ اپنے خانوادے کے ساتھ کربلا کی طرف روانہ ہو گئے۔ مگر کل ہم نے بات کی تھی کہ اس سارے قافلے کو جب آپ نے روانہ کیا اور جب آپ لے کر چلے شیب ابی طالب سے کربلا کی جانب، اور 20 مسافتوں پر جگہ جگہ آپ نے قیام فرمایا، اور اس کے بعد 2 محرم الحرام کو اہل بیت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اصحاب و انصار کے ساتھ میدان کرب و بلا میں نینوا کے پاس جب آپ رکے اور خیمہ زن ہوئے، تو آپ اس سے پہلے اپنی سیاسی حکمت اور بصیرت کے تحت وہ تمام جو پریکاشنری میئرز ہیں وہ لے چکے تھے، وہ حکمتیں ان کو پیش نظر لاتے ہوئے وہ تمام عملی اقدامات فرما چکے تھے جو کسی منجھے ہوئے سیاستدان سے اور کسی صاحب بصیرت انسان سے توقع کی جا سکتی ہیں۔
آنے والا مورخ لکھ سکتا تھا کہ ان کو ضرورت کیا تھی کہ بغیر پتہ کرائے ہوئے وہ کربلا کی طرف چل پڑے. وہ پہلے کسی بندے کو بھیجتے, کسی اپنے رفیق کو, کسی ساتھی کو, کسی معتمد کو, کسی سفیر کو بھیجتے, اور اس سفیر کو بھیجنے کے بعد وہ کوفہ کے حالات کا جائزہ تو لیتے کہ جن لوگوں نے خط لکھے تھے, جنہوں نے وفود بھیجے تھے, کیا وہ لوگ واقعتاً آپ کی بیعت کے اوپر راضی بھی تھے یا نہیں تھے. تو اس حکمت کے پیش نظر امام علی مقام علیہ السلام نے اپنے بہنوئی, اپنی بہن حضرت رقیہ سلام اللہ علیہا, جو مولائے کائنات شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم کی سیدۃ النساء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ ایک اور زوجہ ہیں جن سے وہ بیٹی تھی, تو وہ ان کی زوجہ تھی سیدنا مسلم بن عقیل علیہ السلام کی. تو وہ ایک اس رشتے سے امام حسین علیہ السلام کے بہنوئی بھی لگتے تھے, آپ کے فرسٹ کزن بھی تھے. حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم کے بھائی سیدنا عقیل علیہ السلام کے بیٹے اور سیدنا ابو طالب کے پوتے. تو ان کو چونکہ وہ اللہ تعالیٰ نے وہ تمام جمالیاتی ثروتوں سے مزین اور منور کیا تھا کہ ظاہری شکل و شباہت, ان کا وہ قد کاٹ, ان کی وہ خوبصورتی, ہاشمی گھرانے کے یہ نوجوان, اور ان کے اندر وہ علمی بصیرت, وہ حکمت اور وہ اعتماد, اور وہ امام علی مقام علیہ السلام سے چاہت, الفت اور محبت کا یہ عالم تھا کہ جب حکم دیا اور اس کے بعد جب یہ چلے ہیں, تو جب یہ آخری دفعہ امام علی مقام علیہ السلام سے مل رہے تھے تو پھوٹ پھوٹ کر رو رہے تھے کہ اے امام, میں آپ سے جدائی کا تصور نہیں کر سکتا, لیکن آپ کا کہا ہوا سر آنکھوں پر. یہاں سے ایک بات یہ ثابت ہوتی ہے کہ جس سے محبت کی جاتی ہے اس کی خاطر قربانی دینا بھی وہی اسی کو زیبا ہوتا ہے, اور وہی شخص قربانی دیتا ہے جس کے دل کے اندر کسی سے محبت ہوتی ہے. ورنہ قربانی دینا آسان کام نہیں ہے. جفاؤں والے لوگ قربانیاں نہیں دے سکتے, جھوٹے لوگ قربانیاں نہیں دے سکتے, دھوکے باز قربانیاں نہیں دے سکتے, خالی دعوے دار قربانیاں نہیں دے سکتے. قربانی, اثار, وفا, یہ ایک ہی چیز کے دو نام ہیں. تو یوں کہہ لیجئے کہ سیدنا مسلم بن عقیل علیہ السلام نے جب امام علی مقام علیہ السلام کے حکم پر رخت سفر باندھا تو وہی کام کیا جو امام علی مقام علیہ السلام نے کیا تھا. ان کو تو پتا تھا کہ میں کربلا کی طرف جا رہا ہوں. وہ الوداعی ملاقات کر کے مدینہ منورہ سے نکل آئے تھے, مگر انہوں نے اجازت لی کہ مجھے اجازت دیجئے کہ میں پہلے نانا جان کے مزار پر انوار پر حاضری دوں. یہ وہاں سے مدینہ منورہ گئے اور امام علی مقام علیہ السلام کے اس خط کو لے کر کہ جو امام علی مقام علیہ السلام نے ان کے ہاتھ لکھ کر بھیجا تھا, اس خط کو لے کر اور ان آخری جو وفد تھا اس کے تینوں ارکان کے ساتھ یہ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حاضر ہوئے, جنت البقیع میں حاضر ہوئے, وہاں اپنا سلام پیش کیا, اپنی مناجات پیش کی, اور اس کے بعد یہ دو گائیڈز کو لے کر کربلا کوفہ کی طرف چل پڑے. مگر اس دوران کیا ہوا کہ ان کے دو شہزادے جو اپنے باپ کی جو پدری محبت کی وجہ سے کبھی باپ کے بغیر نہیں رہے تھے, وہ بھی آپ کے ساتھ ہو لیے. آپ کے دونوں شہزادے, ایک کا نام ابراہیم اور دوسرے کا محمد علیہ السلام بتایا جاتا ہے, تو ان کی عمریں تاریخ کے اندر بعض نے 10 اور 8 سال لکھی ہیں, بعض نے 7 اور 8 سال لکھی ہیں, لیکن کسی نے بھی 10 سال سے اوپر ان کی عمر نہیں لکھی. تو یوں کہہ لیجئے کہ یہ گلشن نبوت کے وہ چھوٹے چھوٹے پیارے سے پھول تھے کہ جنہوں نے کبھی سختیاں دیکھی نہیں تھیں, مگر اب یہ اس سفر پر روانہ ہونے لگے ہیں جس کے لیے قرآن نے کہا کہ ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے, کچھ خوف سے, کچھ بھوک سے, کچھ پھلوں اور مالوں اور جانوں کی کمی سے, اور کچھ اولاد کے نقصان سے. اولاد کو پھل کہا جاتا ہے, اور آپ دیکھ لیجئے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مقدسہ سے یہ بات ثابت ہے. میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک ہے اور اس کے راوی ہیں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما. سیدۃ النساء رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کی آل کے حوالے سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, میں درخت ہوں اور فاطمہ اس کے پھل کی ابتدائی حالت ہے, اور علی اس کے پھول کو منتقل کرنے والا ہے, اور حسن اور حسین اس درخت کے پھل ہیں, اور اہل بیت سے محبت کرنے والے اس درخت کے اوراق ہیں, اور وہ یقیناً جنت میں داخل ہونے والے ہیں. اللہ کرے ایسا ہی ہو.
اللہ کرے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، ہم سب جو ذکر کربلا، جو ذکر اہل بیت اطہار، جو ذکر سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی اس نشست میں جمع ہیں، ان ہستیوں کو یاد کر رہے ہیں، اللہ اس یاد کو ہماری محبت کے طور پر قبول فرما لے اور ہمیں بروز محشر انہی کے ساتھ رکھے، کیونکہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق المرء مع من احب، کہ انسان اس کے ساتھ ہوگا، آدمی اس کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہوگا۔ تو ہم محبت میں اس سطح کی محبت تو شاید نہ کر پائیں کہ جس سطح کی محبت قرآن اور جو احادیث مقدسہ ہے ان میں ایک بندہ مومن پر لازم کی گئی ہے، مگر اس گئے گزرے دور کے اندر ہم اگر ان کی یاد کو جو ہے وہ زندہ کرنے کے لیے بیٹھے ہیں تو ہماری دعا ہے کہ باری تعالیٰ، ہم بڑے کمزور لوگ ہیں، ہماری اس ناقص سی کوشش کو اپنی بارگاہ میں اپنے کرم اور اپنے فضل سے کامل کر کے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما لے، آمین ثم آمین۔ اب جب ذکر کیا جاتا ہے کوفہ کا تو جان لیجئے کہ میرے پیش نظر تو ہمیشہ سیدنا امام زین العابدین علیہ السلام کا وہ قول رہتا ہے جو آپ نے کوفیوں کے متعلق اور کوفہ سے متعلق ارشاد فرمایا تھا۔ میں اس کو بار بار دہراتی ہوں، آپ میرے ٹی وی پروگرامز کے اندر بھی اس کو سنتے ہوں گے، آپ نے پڑھا ہوگا، اور آج کے دور کے اندر آپ مجھ سے اتفاق کریں گے کہ یہ قول آج کے دور کے اوپر جتنا صادق آتا ہے شاید ہی آج سے پہلے کے جو ادوار ہیں ان کے اندر اس قول کو اتنا زیادہ یاد کیا گیا ہو۔ اور اللہ تعالیٰ اپنی رحمت، اپنا کرم، اپنا فضل کرے اور اللہ تعالیٰ ایک مرتبہ پھر اسلام کی اقدار کو زندہ کرے، مگر میرے پیش نظر جب وہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آتی ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ میرا زمانہ بہترین زمانہ ہے، اور زمانہ جو میرے زمانے سے دور ہوتا جائے گا، بعد کا شکار ہوتا جائے گا، یہ گراوٹ اور ابتری کی طرف جاتا جائے گا، تو یوں لگتا ہے کہ جو ہمارے بزرگ تھے ان کا دور ہم سے کہیں بہتر تھا، ان کے بعد جو ہمارا دور ہے وہ دور بھی ان سے کمتر درجے کا بہتر تھا، مگر آنے والے جو ادوار ہیں اپنی ہی زندگی کی اگر میں کچھ فیزز دیکھوں تو مجھے یوں لگتا ہے کہ 8 سے 10 سال پہلے کا جو دور تھا تب شاید منافقت، تب شاید دھوکہ، فراڈ، چیٹنگ، ایک دوسرے کے اوپر جو ہے وہ اپنی ذات کی محبت کو اس طرح سے ثابت کرنا جس کے لیے کسی نے کہا تھا کہ رخ پہ چھڑکاؤ ہو، اندر سے جڑیں کاٹی جائیں، اس پہ اصرار، اسے عین محبت جانو، یعنی چوروں کو جو دکھائیں مقام نقب زنی اور مالک مکان سے کہہ دیں کہ ہوشیار۔ جو یہ ہپوکریٹس ہیں، جو یہ ڈیول فیس پرسنالٹیز ہیں جن کے بارے میں حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام نے بھی دعا کی تھی کہ باری تعالیٰ مجھے 2 چہروں اور 2 منہوں والے لوگوں سے بچانا، جو ظاہراً کچھ کہتے ہیں باطناً کچھ ہیں، آپ کے منہ پہ آپ کے اتنے زیادہ وہ میٹھے اور آپ کے وفادار ثابت ہوں گے کہ یوں آپ کو لگے گا کہ یہ تو میرے بغیر شاید جی بھی نہ پائیں، لیکن یہی وہ لوگ ہوتے ہیں جن کی آستینوں میں وہ چھپے ہوئے خنجر ہوتے ہیں جو امام علی مقام علیہ السلام نے طواف کعبہ کے وقت 8 ذی الحج کو دیکھ کر وہاں سے مکہ مکرمہ کو چھوڑا تھا۔ تو یہ جو اس طرح کا کوفیانہ رویہ ہے، اس سے متعلق امام زین العابدین علیہ السلام کا جو قول ہے جو آپ نے بعد میں ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا مجھے یزیدیوں کی یزیدیت نے اتنی تکلیف نہیں پہنچائی جتنی کوفہ والوں کی خاموشی نے، اور جان لو کہ کوفہ کسی جگہ کا نام نہیں ہے بلکہ کوفہ ایک اس جہاں ظلم ہو رہا ہو وہ جگہ کوفہ ہے، اور جہاں ظلم کو دیکھ کر لوگ خاموش رہیں وہ لوگ کوفی ہیں اور وہ رویہ کوفیانہ ہے۔ آج آپ بھی دیکھتے ہوں گے اور ہم بھی دیکھتے ہیں یہ تماشا کہ روڈ ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، اس روڈ ایکسیڈنٹ میں بہت سے لوگ کھڑے ہو کر اپنے موبائل نکال کر ویڈیو بنا رہے ہوتے ہیں، اس دوران میں شاید ایفرٹ کرنے سے کسی کی جان بچ جائے، شاید کسی کو اٹھا کر یا جھگڑے میں آپ صلح کرانے والے بن جائیں، یا کسی زخمی کو فرسٹ ایڈ دینے کے بعد آپ اس کی جان اور زندگی کو بچانے والے بن جائیں، مگر ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ آج کے دور کے اندر وہ کوفیانہ رویہ کہ جو کوفہ کے لوگوں نے اس وقت اپنایا تھا وہ آج ہمیں گاہے گاہے اس عروج پر نظر آتا ہے کہ آج ہی میں کسی سے بات کر رہی تھی اور وہ میرے بزرگ، میرے استاد، وہ یہ بات کہہ رہے تھے کہ اس دور کے جو کوفی تھے وہ آج کے کوفیوں سے
قدرے بہتر لوگ لگتے تھے، کیونکہ آج کے کوفیوں نے تو اخلاقیات کی وہ تمام حدیں پار کر دی ہیں کہ جن کے اوپر شاید اس دور کے کوفی بھی اگر آج زندہ ہو جائیں تو وہ شرما جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس رویے سے بچائے۔ آج کے ٹاپک کو سلیکٹ کرنے کا مطلب اور اس کا مقصد یہ تھا کہ ایک تو جو کربلا کا دیباچہ جو کوفہ کے اندر لکھا گیا اور جن شہیدوں کو دھوکے کے ساتھ بلا کر سب سے پہلے شہید کیا گیا اور جن کے خون سے امت مسلمہ کی بنا کی آبیاری ہوئی، ان کی بارگاہوں میں ہدیہ محبت اور ہدیہ سلام اور عقیدت پیش کیا جائے۔ اور دوسرا، آج اس موضوع کو رکھنے کا، اس کو یاد کرنے کا، ان معلومات، ان واقعات کو آپ کے ساتھ شیئر کرنے کا مقصد یہ تھا کہ اس رویے کو اپنی زندگی کے اندر اگر کہیں ہے، میری اور آپ کی زندگی کے اندر، تو اس کو آج اس سارے واقعے کو، اس سانحے کو اور ان قربانیوں کو یاد کر کے ان کو آئینہ بنا کر اپنی زندگی کے اندر سے ہپوکریسی کو اور دھوکہ اور چیٹنگ کو نکالا جا سکے۔ تو اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی، ہم سب کی مدد کریں اور ہم اپنی زندگیوں میں اخلاص پیدا کر سکیں۔ اب یہاں گفتگو میں جہاں آگے بڑھانا چاہ رہی ہوں کوفہ سے متعلق اور حضرت مسلم بن عقیل سے متعلق، یہاں ایک بہت امپورٹنٹ ڈاکومنٹ ہے جو میں آپ سب سے شیئر کرنا چاہوں گی۔ وہ یزید کا خط ہے ابن زیاد کے نام، کہ جب یہ خط آپ کو پہنچا اور حضرت مسلم بن عقیل اپنے 2 گائیڈز کے ساتھ کوفہ کی طرف روانہ ہوئے، تو تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ آپ کے وہ دونوں جو گائیڈ تھے، جو آپ کو راستہ دکھا اور بتا رہے تھے، پیاس کی شدت، سفر کی صعوبت اور گرمی کی وجہ سے، پانی نہ مل سکنے کی وجہ سے وہ راستے میں ہی شہید ہو گئے، اور آپ اپنے 2 شہزادوں کے ساتھ بہت مشکل سے پانی تلاش کرنے میں کامیاب ہوئے، اور اس کے بعد آپ جو ہے کوفہ کے اندر پہنچے۔ جب وہاں پر پہنچے تو آپ نے وہاں پر جا کر جب قیام فرمایا، تو اس کے بعد لوگوں نے جب ان کو پتہ چلا کہ امام علی مقام علیہ السلام کا خط لے کر، اور ان کے جو کزن ہیں اور جو ان کے چچا زاد بھائی ہیں، جس خط کی میں نے کل آپ کے سامنے تحریر جو ہے وہ ٹیکسٹ پڑھا تھا، اس خط کو لے کر یہ آئے ہیں، تو لوگوں نے اس خط کو جاننے کے بعد اور ان کو ملنے کے بعد دھڑا دھڑ ان کے ہاتھ پر بیعت شروع کر دی۔ بعض روایات میں آتا ہے 12,000 اور بعض میں آتا ہے کہ 18,000 لوگوں نے پہلے 3 دن کے اندر حضرت مسلم بن عقیل علیہ السلام کے ہاتھ پر امام حسین علیہ السلام کی نسبت سے بیعت کر لی اور ان کو اپنا خلیفہ اور اپنا امام مان لیا۔ یہ بات جب کوفہ کے اندر پھیلی، اور اس وقت میں جو کوفہ کے گورنر تھے حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ محب اہل بیت اطہار تھے، وہ اہل بیت کے معاون اور ناصر اور مددگار تھے۔ ان کو جب یہ بات پتہ چلی تو انہوں نے ایک نرم رویہ رکھتے ہوئے، باوجود اس کے کہ وہ یزید کی یزیدیت اور اس کے اس خط سے آگاہ ہو چکے تھے جو یزید نے ولید اور مروان کو مدینہ منورہ میں امام علی مقام علیہ السلام کی بیعت لینے کے لیے، اور پھر یہ اس وارننگ لیٹر جس کو میں کہوں گی وہ لکھا تھا، کہ جس کے اندر یہ لکھا تھا کہ اگر حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر، یہ تینوں اگر بیعت نہ کریں اور امام علی مقام علیہ السلام، تو ان تینوں کا نعوذ باللہ جو ہے وہ سر تن سے جدا کر دیا جائے اور میرے پاس کوفہ پہنچا دیا جائے۔ اس خط کے بارے میں بھی حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتا تھا، مگر انہوں نے حضرت مسلم بن عقیل علیہ السلام، ان کے شہزادوں کی آؤبھگت کی، ان کو فیسیلیٹیٹ کیا اور ان کو ایک ایسا سپورٹنگ انوائرمنٹ دیا جس کے اندر انہوں نے مسجد کے اندر امامت بھی کروانی شروع کر دی، نماز کے نظام کو بھی رائج کیا، جمعہ بھی پڑھانا شروع کر دیا، اور لوگوں نے ان کے ہاتھ پر بیعت بھی کر لی۔ اور جب انہوں نے بیعت کر لی تو اس کے بعد حضرت مسلم بن عقیل علیہ السلام نے امام علی مقام علیہ السلام کو خط لکھ دیا کہ اے امام، لوگوں نے میرے ہاتھ پر آپ کی نسبت سے بیعت کر لی ہے، آپ جلد از جلد کوفہ تشریف لے آئیے، یہ لوگ آپ کی زیارت کے منتظر اور مشتاق ہیں۔ آپ کا یہ خط لکھنا تھا کہ یزید کو اپنے جو وہاں چھوڑے ہوئے ایجنٹ تھے ان کے ذریعے جب حالات کا پتہ چلا تو اس وقت یزید نے اپنے کزن ابن زیاد کے نام جو خط لکھا، اس خط کو میں آپ کے سامنے اس لیے پیش کر رہی ہوں کہ آج بھی یزیدی فکر کے پروردہ
اس کے حامی اور اس کے مانوی اولاد آج جو اس کو ڈیفینڈ کرنے کی کوشش کرتی ہے اور اس کے نام کے ساتھ نعوذ باللہ من ذالک قرآن کی آیت کا مفہوم اور قرآن کا جو ٹائٹل ہے رضی اللہ تعالی عنہ وہ جوڑنے کی مذموم کوشش کی جاتی ہے، تو وہ اس خط کو کس حیثیت میں کہاں رکھیں گے؟ یہ میرا ان سے سوال ہے۔ تو آپ بھی یہ سوال ان لوگوں سے ضرور پوچھئے گا اور یہ ٹیکسٹ ان کے سامنے رکھیں۔ یزید کا خط ہے، وہ لکھتا ہے کہ کوفہ کے رہنے والے میرے شیعوں نے مجھے لکھا ہے۔ اب آپ اس تحریر سے جان لیں گے کہ یزید نے اپنے لوگوں کو جو کوفہ میں چھوڑا ہوا تھا وہ ادھر حالات دیکھتے تھے اور ادھر یزید کو لکھ کے بھیج دیتے تھے۔ مجھے لکھا ہے کہ کوفہ میں ابن عقیل رضی اللہ تعالی عنہما لوگوں کو جمع کر کے بنے بنائے کھیل کو خراب کر رہا ہے۔ میرا یہ خط دیکھتے ہی کوفہ کی طرف روانہ ہو جاؤ، وہاں جا کر ابن عقیل کو اس طرح ڈھونڈو جیسے کوئی نگینے کو ڈھونڈتا ہے۔ انہیں یا تو گرفتار کر لینا یا قتل کر ڈالنا یا پھر شہر سے نکال دینا۔ والسلام یزید۔ اب آپ دیکھ لیجئے اس خط کے بعد جس میں اس نے لکھا ہے کہ بے شک کوفہ میں رہنے والے میرے شیعوں نے مجھے لکھا ہے، اس نے آرڈر کیا جاری کیا ہے؟ سب سے پہلے تو اس نے حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معزول کیا اور ابن زیاد کو جو شقی القلب تھا، جو سنگ دل تھا، جو ظالم تھا، جو ظلم کا مددگار تھا، جو اپنی خباثت کے اندر اور اپنی شقاوت اور سختی کے اندر اپنا ثانی نہیں رکھتا تھا، اس کو اپوائنٹ کر کے اور اس کو جو ہے اپوائنٹمنٹ لیٹر دے کر گورنر بنا کر کوفہ کا، تو ابن زیاد نے یہ خط دے کر جب بھیجا تو آپ کیسے یہ باتیں سن سکتے ہیں؟ میں کیسے یہ باتیں سن سکتی ہوں کہ یزید کو تو پتہ ہی نہیں تھا، یہ تو آگے آنے والے جو لوگ ہیں جو اس کو جو ہے وہ وہاں پر کوفہ کے اندر تھے اور بعد ازاں کربلا کے میدان میں، ان تک تو یزید کے احکامات ہی نہیں پہنچے تھے۔ اب وہ پہلا خط میں نے آپ کے سامنے جو رکھا تھا وہ تھا کہ جو مدینہ منورہ کے اندر امام علی مقام علیہ السلام کے لیے مدینہ کے گورنر کو لکھا گیا۔ یہ دوسرا خط ہے کہ جو کوفہ کے گورنر کو لکھا گیا ہے، اور کوفہ کے جو سٹنگ گورنر تھے ان کو جو ہے وہ گورنری سے ہٹا کر اور کس کو اپوائنٹ کیا گیا ہے؟ اس شقی القلب کو، جس کے ذریعے حکومت کو اکھاڑ پچھاڑ کر کے تو جو ہے اپنے مذموم عزائم کو حاصل کرنے کا سامان کیا جا رہا ہے۔ اب آگے دیکھیے کہ جب وہ خط بھی آ گیا اور یہ بدبخت لعین رات کے اندھیرے میں اپنا بھیس بدل کر آیا، اور بھیس بدلنے کی ضرورت اس کو کیوں پڑی؟ اس لیے کہ کوفہ کی سرزمین کے اندر دھوکے بازوں کا یہ سرغنہ تھا، یہ سب سے بڑا دھوکے باز تھا۔ تاریخ نے ثابت کر دیا کہ جو چھپے ہوئے تھے وہ کردار کھل کھل کر سامنے آ رہے تھے، وہ اپنے لبادے اوڑھ اوڑھ کر سامنے آ رہے تھے، اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق جو میں نے کل والے لیکچر میں آپ سے شیئر کی تھی، میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ اسلام کسی کلام کا نام نہیں ہے، انہوں نے دین کا لبادہ اوڑھا ہوا ہے اور یہ صرف کلام کی حد تک اسلام کو جانتے ہیں، جو کہ عمل سے ان کا دور دور تک کوئی واسطہ نہیں ہے۔ مگر علامہ کیا کہتے ہیں؟ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ تو آپ دیکھ لیجئے کہ اس نے اپنا بھیس بدلا اور اس نے عرب کا جو ہے وہ جو امام علی مقام علیہ السلام کا نعوذ باللہ جو ہے وہ اسی طرح کا عبایا پہنا، اسی طرح کی چہرے کے اوپر امامہ شریف لیا، اور امامہ شریف کا جو نقاب تھا وہ اپنے چہرے کے اوپر ڈال کر اسی طرح جو ہے وہ عربوں کی طرح سے اونٹ کے اوپر سوار ہو کر یہ کوفہ کے اندر رات کے اندھیرے میں داخل ہوا۔ اور جب یہ رات کے اندھیرے میں وہاں پر آیا ہے تو اس وقت مورخ لکھتا ہے کہ لوگوں نے سمجھا کہ امام علی مقام علیہ السلام تک حضرت مسلم بن عقیل علیہ السلام کا خط پہنچ گیا، اور وہ خط لے کر اور یہ جو ہے وہ امام علی مقام علیہ السلام تشریف لائے ہیں۔ تو امام علی مقام علیہ السلام کے خیر مقدم کے لیے لوگوں نے اس سواری کے ساتھ ساتھ چلنا شروع کر دیا، اور لوگوں نے کیا کہا؟ مرحبا بکا یا ابن رسول اللہ قدمت خیر مقدم، مرحبا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے، مرحبا آپ کا تشریف لانا کتنا اچھا ہوا۔ اب انہی کے اندر ہم بار بار یہ بات تو کرتے ہیں کہ کوفہ دھوکے کی سرزمین بن گئی، کوفی کونوٹیشن بن گئے، بالکل ایسا ہی تھا، مگر
میں ایک بات کہا کرتی ہوں کہ کیچڑ میں بھی کنول کھل جاتے ہیں، برے لوگوں کے گھروں میں بھی اچھے لوگ پیدا ہو جاتے ہیں، انہی برے لوگوں کے اندر وہ اچھے پیارے وہ وفادار لوگ بھی تھے جنہوں نے اپنی جان سے، اپنے مال سے، جنہوں نے اپنی اولادوں سے نصرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور نصرت اہل بیت اطہار کا حق ادا کر دیا۔ ان کے اندر قاضی شریح جیسے لوگ بھی موجود ہیں، ان کے بیٹے اسد جیسے لوگ بھی موجود ہیں، انہی کے اندر طوع نام کی وفادار خاتون بھی موجود ہیں، انہی کے اندر حضرت ہانی بن عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود ہیں، انہی کے اندر حارث بدبخت لعین جس نے حضرت مسلم بن عقیل علیہ السلام کے دونوں شہزادوں کو شہید کیا، اسی کے اپنے گھر کے اندر اس کی وفادار جو اہل بیت اطہار سے وفادار بیوی تھی وہ بھی موجود ہے، ان کا بیٹا بلال بھی موجود ہے، ان کا خادم بھی موجود ہے۔ تو اس حارث بدبخت کے ساتھ کیا ہوا انشاءاللہ آج کے لیکچر کے اینڈ پہ میں آپ سے شیئر کروں گی، مگر یہاں کوفہ کی سرزمین کے اندر جہاں پر شکی القلب لوگ تھے، دھوکے باز چیٹرز موجود تھے، وہاں پر وفادار بھی موجود تھے۔ تو ان وفاداروں کی وفاداری کو بھی سلام۔ اس وقت میں جب یہ یزید ابن زیاد بھیس بدل کر آیا اور لوگوں نے اپنا سلام پیش کیا، اور پھر جب اس نے اپنے چہرے کے اوپر سے نقاب ہٹایا تو لوگوں نے ایک دم دیکھ کر انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ کیوں؟ ان کو پتہ چل گیا کہ اب حکومت چاہتی کیا ہے، اب یزید چاہتا کیا ہے، اب ابن زیاد آیا کیوں ہے۔ ان کے مذموم عزائم بتانے کی ضرورت نہیں پڑی، لوگوں کے اوپر کھل گئے اور لوگوں کو اندازہ ہو گیا۔ یہ قصر عمارت میں گیا گورنر ہاؤس کے اندر، اور جا کر اس نے حضرت نعمان بن بشیر کو رات اسی وقت وہ لیٹر، وہ اپوائنٹمنٹ لیٹر دکھایا، اور رات کے وقت میں ان کو نکلنے بھی نہیں دیا، اس لیے کہ اگر وہ گورنر ہاؤس سے باہر نکل گئے اور انہوں نے لوگوں کو جا کر بتا دیا کہ میں کیوں آیا ہوں، تو ایسا نہ ہو کہ حضرت مسلم بن عقیل تک یہ بات پہنچ جائے اور وہ یہاں سے جو ہے وہ نکلنے میں کامیاب ہو جائیں، یا وہ اپنے انصار کو اکٹھا کر لیں اور پھر دوبارہ کھیل جو ہے، بازی جو ہے وہ الٹ جائے۔ تو ان کو بھی پاس رکھا، اور پھر اگلی صبح ابن زیاد بدبخت نے لوگوں کو جمع کر کے لوگوں کو وہ تھریٹ کیا اور ان کو کہا کہ جو مسلم بن عقیل علیہ السلام کا حامی اور مددگار پایا گیا اس کو ذبح کر کے اسی کے گھر کے دروازے کے اوپر اس کی لاش کو لٹکا دیا جائے گا۔ تو جب حکومت کا اس طرح کا کوڑا برسا تو پھر کوفہ کے اندر جو لوگ کچے مسلمان تھے، جو نام کے مسلمان تھے، جن کے اوپر سختی پڑی، تو قرآن نے سورہ بقرہ کے اندر وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، جو جس سختیوں کا اور جن آزمائشوں کا جو ہے وہ اندیا دیا تھا، وہ پھر کمزور لوگ اپنے پائے استقلال میں لغزش کو برداشت نہیں کر پائے، ڈول گئے، جھول گئے، اور ان کے ایمان اس طرح سے پرے کاہ کی حیثیت رکھ کر اور اس طرح سے ڈولے کہ پھر انہوں نے جب حضرت مسلم بن عقیل علیہ السلام نے اس بدلے ہوئے حالات کے اندر کوفہ کی اسی مسجد میں جہاں ان کے پیچھے 18,000 تک جمعے پہ لوگ جمع ہو چکے تھے، جب وہاں پر ظہر کی امامت کروائی اور مڑ کر دیکھا تو ان کے پیچھے ایک بھی شخص موجود نہیں تھا۔ دور ایک شخص کو دیکھا، اس کو بلایا اور اس سے پوچھا کہ کیا ہوا؟ کہنے لگا ابن زیاد بدبخت یہاں گورنر بن چکا ہے، اس نے اعلان کر دیا ہے، اور اب اس کے اعلان کے بعد لوگ ڈر کر اپنے گھروں کے اندر محصور ہو گئے ہیں، وہ آپ کی مدد نہیں کریں گے۔ آپ اسی حالت کے اندر نکلے اور آپ چلتے چلتے حضرت ہانی بن عروہ ان کے گھر میں پہنچے، اور ان کے پاس آپ قیام پذیر تھے کہ وہ ہانی بن عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ معمر صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں جن کی عمر انور تقریباً 90 سال کے قریب بتائی جاتی ہے۔ یہ اپنے قبیلے کے سردار تھے اور ان کے قبیلے میں ہزاروں کی تعداد میں لوگ موجود تھے۔ انہوں نے اپنے گھر میں حضرت مسلم بن عقیل علیہ السلام کو جب رکھا تو انہوں نے ابن زیاد کو پیغام پہنچایا اور اس کو اس لیے بلایا کہ حضرت
हज़रत मुस्लिम बिन अकील अलैहिस्सलाम को कहा कि मैं उसको बुलाऊंगा, आप पर्दे के पीछे छुप जाइएगा, और जब मैं उसको बातों में लगाऊंगा तो मैं अपना कुलाह, अपना अमामा उतार कर अपने सामने जब रखूं तो आप समझ जाइएगा कि ये कोड वर्ड है, ये कोड एक्शन है। और उसके बाद आपने क्या करना है कि आप अपने तलवार से उस लाइन का सर कलम कर दीजिएगा। कुर्बान जाइए बारगाह मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक से मुत्तसिफ इस घराने के हर फर्द के ऊपर कि जान के दुश्मन के बारे में पता चल चुका है, और ये भी जानते हैं कि यहाँ से अब मुझे फरार भी नहीं होने दिया जाएगा, मुझे इमाम अली मकाम अलैहिस्सलाम तक पहुँचने भी नहीं दिया जाएगा, मेरा कोई ख़त भी उनको दोबारा नहीं जा सकता, मगर घर आए हुए मेहमान के ऊपर वार नहीं किया। हानी बिन उर्वा बैठे हैं, वो बात कर रहे हैं, इब्ने ज़ियाद आकर बैठ गया, खैरियत पूछने लगा, और बार बार आप एक ही शेर पढ़ते हैं, और आप जब वो शेर पढ़ते हैं तो उस शेर के अंदर उसका जो मजमून है वो क्या है, और उस जो टेक्स्ट है उसका मैं आपके सामने ट्रांसलेशन पढ़ती हूँ। हानी बिन उर्वा बार बार जो शेर पढ़ रहे थे वो था कि सलमा को सलाम करने में तुम्हें अब क्या इंतज़ार है, मुझे पिला दो, ख्वाह इसमें मेरी जान चली जाए। और फिर इस शेर में इशारा ये था कि ए इमाम, ए हज़रत मुस्लिम बिन अकील अलैहिस्सलाम, आप इसका सर तन से जुदा क्यों नहीं कर रहे, आप इसको मार दीजिए, इसको ख़त्म कर दीजिए, ये आपका भी दुश्मन है, इस्लाम का भी दुश्मन है, आप इसको क्यों नहीं ख़त्म कर रहे, चाहे आपके साथ मिलकर मुझे जंग क्यों ना करनी पड़े और मेरी जान ही क्यों ना चली जाए। इब्ने ज़ियाद बार बार ये शेर सुनकर परेशान हुआ, कुछ उसका माथा ठनका, और वो मुलाजिमा से पूछने लगा कि ये हानी को क्या हुआ, ये बार बार ये शेर क्यों पढ़ रहे हैं। तो वो लोग कहने लगे, उन्होंने बताया कि ये बीमार हैं बहुत ज़्यादा, और बीमारी की जो शिद्दत है उसकी वजह से ये इस तरह का शेर पढ़ रहे हैं। लेकिन फिर उसके बाद जब वो उनकी खैरियत पता करके चला गया, हज़रत हानी बिन उर्वा रदियल्लाहु ताला अन्हु ने हज़रत मुस्लिम बिन अकील अलैहिस्सलाम से पूछा कि आप, मैं बार बार शेर पढ़ रहा था, मैंने अपना अमामा उतार कर अपने मेज़ पर रख दिया, आपने क्यों उस बदबख्त का सर तन से जुदा नहीं किया। उनके जवाब को सुनिए, ये खानवादा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि जंग के अंदर भी अखलाकियात मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं छोड़ा। कौन जाहिल लोग हैं जो कहते हैं कि जंग के अंदर सब कुछ जायज़ है। मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जंगी उसूल जो दिए, आपने फरमाया जो हथियार फेंक दे उस पर हमला नहीं करना, जो बूढ़ा हो उस पर हमला नहीं करना, बच्चों को नहीं मारना, औरतों को नहीं मारना, अमलाक को नुकसान नहीं पहुंचाना, फसलों को नुकसान नहीं पहुंचाना, दरख्त नहीं काटने, जो अपना दरवाजा बंद कर ले उस पर हमला नहीं करना। कुर्बान जाइए, ये अखलाक मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। हज़रत मुस्लिम बिन अकील अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए हानी, मैं रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान से हूँ, मुझे ज़ेब नहीं देता कि कोई शख्स तेरे घर मेहमान बनकर आए और मैं धोखे से उसको कत्ल कर दूं। और आपके अल्फाज क्या हैं कि किसी को दगे से कत्ल करना मोमिन की शान के खिलाफ है। और ये तो फिर हैदरी खून रखने वाले लोग हैं। ला फता इल्ला अली, ला सैफ इल्ला जुल्फ़िकार, ये उस ख़ानदान के लोग हैं जो सामने आकर लड़े। और फिर इब्ने ज़ियाद बदबख्त को जब आपके बारे में पता चला और उसने जासूस अपने ग़ुलाम मोकल को 3000 दिरहम देकर हानी बिन उर्वा के घर की रेकी करवाई, और फिर उसके बाद उसको पता चला कि आप वहाँ पर मुकीम हैं, तो उसने हानी बिन उर्वा के घर को फौज भेजकर, फौजी दस्ता भेजकर पूरे घर को घेरे में ले लिया। आप जंग करने के लिए निकले, और पहले मैं अब इन वाक़यात को मुख्तसर कर रही हूँ इसलिए कि असल चीज़ वाक़या बराए वाक़या बयान करना नहीं, असल चीज़ उसके अंदर से सबक अख़ज़ करना है, हिदायत अख़ज़ करना है, उसके इफ़ादात अपनी ज़िंदगी के अंदर एडअप करना है। तो आप देखिए कि मुअर्रिख़ीन ने इस वाक़े के मुतालिक लिखा कि पहले उसने 1000 का दस्ता भेजा, फिर आप जंग करते रहे। आपने हज़रत मुस्लिम बिन अकील अलैहिस्सलाम ने तन तनहा 180 कूफियों को वासिले जहन्नुम किया। 180 तारीख इस फिगर के ऊपर मुत्तफिक है। किसी ने 200 भी लिखा, किसी ने 250 लिखा, किसी ने 300 लिखा, मगर मैं
منیمم آپ کو جو ہے وہ فگر بتا رہی ہوں، 180 لوگوں کو اکیلے حضرت مسلم بن عقیل علیہ السلام نے جب واصل جہنم کیا، اور پھر اس وقت جو فوجی دستے کا سپہ سالار تھا اس نے ابن زیاد کو مزید کمک کے لیے پیغام بھیجا، تو اس نے کہا کہ حیرت کی بات ہے، تم اتنے لوگ، تم ہزاروں کی تعداد میں، وہ اکیلا، تم اتنے لوگ ابھی تک اس کو پکڑ نہیں سکے، اس کو گرفتار نہیں کر سکے، اور لاشوں کے اس نے ڈھیر لگا دیے، اور تم ابھی بھی اور کمک مانگ رہے ہو۔ تو اس شخص نے جو جواب دیا، اس نے کہا کہ آپ نے ہمیں جس کے مقابلے کے لیے بھیجا ہے وہ کسی سبزی فروش کا بیٹا نہیں، وہ کسی بڑھئی کا بیٹا نہیں، بلکہ وہ ہاشمی گھرانے کا شیر ہے، وہ علی علیہ السلام کے گھر کا وہ فرد ہے، وہ ان کا داماد ہے کہ جن کو مرحب نے جب للکارا تو انہوں نے کہا تھا میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا تھا، اور جنہوں نے اپنے ایک ہاتھ سے خیبر کا وہ دروازہ ڈھال بنا لیا تھا جس کو 80 لوگوں نے بعد میں اٹھایا تھا، اور وہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان سے ہے جو دونوں ہاتھوں سے بیک وقت تلوار چلایا کرتے تھے۔ تو یہ ہاشمی گھرانے کا، یہ علوی خاندان کا شیر ہے، اس کے ساتھ مقابلہ کرنے کے لیے 100 200 ہزار لوگ ناکافی ہیں۔ اور پھر یک بارگی جب ہزاروں لوگوں نے حملہ کیا، جب یہ نہیں پکڑ سکے، کوفیوں نے پھر دھوکہ کیا، گڑھا کھودا، اس گڑھے کے اوپر چادر ڈالی، اس چادر کے اوپر گھاس ڈالا، اور لڑتے لڑتے جب پیچھے ہٹتے گئے تو حضرت مسلم بن عقیل علیہ السلام کو اس گڑھے کے اندر گرا کر ان کو گرفتار کیا گیا۔ پھر اس کے بعد بدبختوں نے آپ کو گرفتار کر کے جب ابن زیاد کے پاس لے کر گئے، آپ زخموں سے چور تھے، آپ کے بدن اطہر سے خون بہہ رہا تھا، آپ نے اس وقت میں جو 3 وصیتیں کی، وہ 3 وصیتیں بھی کیا تھیں؟ آپ نے ان تینوں وصیتوں کے اندر ایک اپنے دونوں بچوں سے متعلق وصیت کی کہ میرے دونوں بچوں کو مدینہ منورہ واپس بھیج دیا جائے، دوسرا آپ نے کہا کہ امام علی مقام علیہ السلام کو ایک خط اور میرا جو ہے پیغام دے دیا جائے کہ وہ اب کوفہ نہ آئیں، اور تیسرا حضرت مسلم بن عقیل علیہ السلام نے اپنی زرع بیچ کر جو آپ کے اوپر قرض تھا، جو وہاں پر اس وقت میں آپ نے ادا کرنا تھا، آپ نے ایک شخص کو وصیت کی کہ وہ قرض ادا کر دیا جائے۔ آپ زخموں سے چور تھے، آپ نے جو پانی مانگا، آپ کو جو پانی نعوذ باللہ ذبح کرنے سے پہلے دیا گیا، جب آپ وہ پانی اپنے ہونٹوں سے لگاتے تو آپ کے ہونٹ کٹ چکے تھے، خون جب اس پانی میں شامل ہو جاتا تو آپ نے وہ پانی نہیں پیا، کیونکہ مسلمان کے لیے خون ملا ہوا پانی پینا حلال نہیں ہے۔ آپ نے وہ پانی چھوڑ دیا، اور پھر نعوذ باللہ آپ کو دارالامارہ کی چھت پر لے جا کر اس طرح سے گرا کر شہید کیا گیا کہ آپ کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، آپ کا سر انور پاش پاش ہو گیا، اور اس کے بعد آپ کے سر کو الگ کر کے نعوذ باللہ آپ کی لاش انور کو چوک کے اندر قصابوں کی دکانوں کے سامنے اس طرح سے لٹکایا گیا، نعوذ باللہ جس طرح کسی جانور کی لاش کو جو ہے وہ ذبح کرنے کے بعد لٹکایا جاتا ہے، اور آپ کا سر انور یزید کے پاس بھیج دیا گیا۔ اور اپنی فتح کا جشن مناتے ہوئے ابن زیاد نے اس وقت کے لوگوں کو جمع کیا اور ان کو کہا کہ میں نے بہت بڑا کارنامہ کیا ہے۔ اب اس کے بعد دیکھیے کہ جب ان کو شہید کر دیا گیا تو ان کے 2 چھوٹے چھوٹے معصوم نونہال بچے جو اس وقت قاضی شریح کے پاس تھے، جب قاضی شریح کو پتہ چلا تو اس نے بچوں کو اپنے سینے سے لپٹایا اور وہ رونے لگا، اور وہ جب اتنی کثرت سے رویا تو وہ خاندان مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بچے تھے، وہ اتنے سمجھدار تھے کہ اس شدت کے ساتھ رونے سے ہی سمجھ گئے اور کہنے لگے قاضی شریح ہمیں بتائیے ہمارے والد کہاں ہیں؟ تو اس کے بعد جب وہ کوئی جواب نہ آیا تو بچے نے، بڑے بیٹے نے سوال کیا کہ ہمیں اتنا تو بتا دیجئے کہ وہ شہادت کے بعد کہاں ہے، کیونکہ آپ ہمیں جب نہیں بتا رہے ہمیں اندازہ ہو چکا ہے کہ ان کوفیوں نے کیا کیا ہے، جنہوں نے پتھر مار مار کر حضرت مسلم بن عقیل علیہ السلام کو لہو لہان کر دیا تھا۔ تو اس کے بعد قاضی شریح نے ان کو بتایا کہ آپ کے والد گرامی کو شہید کر دیا گیا ہے، مگر میں نے ان سے وعدہ کیا ہے میں آپ کو حفاظت کے ساتھ مدینہ منورہ آپ کی والدہ حضرت رقیہ کے پاس پہنچا دوں گا۔ تو پھر انہوں نے اپنے بیٹے اسد سے کہا اور ان بچوں کے جو ہے وہ آستین میں انہوں نے 50 اور بعض روایات میں آتا ہے 500 درہم جو ہے وہ سی دیے، اور اس کے بعد اپنے بیٹے اسد سے کہا کہ جو دروازہ ہے عراقین کا اس دروازے پر ان کو لے جائیں اور لے جا کر ان کو اس قافلے کے ساتھ جو ہے ملا دیں جو مدینہ منورہ جا رہا ہے۔ اب یہ معصوم بچے
اس قاضی شریح کے بیٹے اسد کے ساتھ جب نکلے تو وہ قافلہ نکل چکا تھا، اس قافلے کی گرد ابھی اڑ رہی تھی۔ اس اسد نے ان کو بھگایا اور ان کو کہا کہ اے معصوم نولہ اعلان گلشن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بھاگو، تیز بھاگو اور بھاگ کر اس قافلے کو پکڑ لو اور تم ان کے ساتھ مل جانا اور مدینہ منورہ پہنچ جانا۔ یہ بچے بھاگے اور اس قافلے کو پانے کی انہوں نے پوری کوشش کی، مگر بچے بہت چھوٹے تھے، یہ اس قافلے کو نہیں پکڑ سکے۔ اور اس کے بعد کیا ہوا کہ وہ قافلہ نکل گیا۔ ساری رات یہ بچے وہاں پر گھومتے رہے، اس قافلے کو ڈھونڈتے رہے، اور جب صبح ہوئی تو دیکھا کہ یہ بچے اسی کوفہ کی گلیوں کے اندر سرگرداں اور پریشان ہیں جس کوفہ کے اندر ان کے والد گرامی کی لاش کو، بے سر کی لاش کو لٹکایا گیا تھا۔ اس کے بعد داروغہ جیل ان بچوں کو پکڑ کر جب لے جایا گیا داروغہ جیل کے پاس، ان کو قید کر دیا گیا، تو وہ جو داروغہ جیل مشکور ہے وہ محب اہل بیت تھا۔ اس نے ان بچوں کے ساتھ اپنی محبت کا اظہار اس طرح سے کیا کہ اس نے ان بچوں کو بچانے کی پوری کوشش کی، اور ان کو بچانے کے لیے اس نے ان کو بھگانے کی، ان کو فرار کرانے کی کوشش کی، مگر اس کی پاداش میں اس کو پکڑ لیا گیا، اور پھر اس مشکور نامی جو داروغہ جیل ہے اس کو بھی شہید کر دیا گیا۔ ان بچوں کو پھر ایک جو ہے وہ بے یار و مددگار اسی جو ہے وہ اس مشکور نے جب ان کو بھگانے کی کوشش کی، یہ بچے پھر تقدیر الہی غالب آئی، اور پھر رات پوری رات یہ کوفہ کے مضافات کے اندر اور اس کے گرد و نواح کے اندر گھوم پھر کر جب صبح ہوئی تو پھر یہ وہیں کے وہیں دریائے فرات کے کنارے آ گئے۔ جب یہ وہاں آئے تو وہاں ایک جو حارث ہے اس کی ایک جو کنیز ہے وہ وہاں پر پانی بھرنے، ایک جو حبشی خاتون تھی کنیز تھی وہ وہاں پانی بھرنے گئی ہوئی تھی۔ اس نے جب درخت کی کھو کے اندر سے رونے کی آواز سنی تو اس نے غور کیا کہ یہاں پر دو چھوٹے چھوٹے معصوم بچے ہیں۔ وہ قریب گئی، اس نے ان بچوں کو پوچھا کہ اے بچوں تم کون ہو؟ ان دونوں بچوں کی صداقت کے اوپر قربان جائیں، دھوکہ اور نعوذ باللہ جھوٹ بولنا تو دور کی بات، یہ سچ کے علمبردار تھے، یہ امن کے علمبردار تھے۔ ان دونوں بچوں نے اپنا تعارف کروایا کہ ہم شہزادگان مسلم بن عقیل علیہ السلام ہیں، اور ان دونوں بچوں کو اس عورت نے چوما، پیار کیا اور اپنے گھر لے آئی۔ حارث کی بیوی نے جب ان کو دیکھا اور ان کے بارے میں جانا تو اس نے ان دونوں کو نہلایا، دھلایا، اچھے کپڑے پہنائے اور ان کو پچھلے کمرے کے اندر لے جا کر کھانا کھلا کر سلا دیا۔ اور اس نے اپنا بیٹا، جب بلال نام کا اس کا بیٹا باہر سے آیا، اس نے سارا واقعہ اس کو بھی کہہ کر اس کو اعتماد میں لے لیا۔ جب اس کو اعتماد میں لیا اور اس کے بعد رات آئی تو یہ بچے سو گئے۔ بلال اپنی جگہ کانشیس تھا، حارث کی بیوی اپنی جگہ، مگر رات خواب میں رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں کیا دیکھتے ہیں کہ سیدات النساء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود ہیں، مولا کائنات شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم بھی موجود ہیں، حضرت مسلم بن عقیل علیہ السلام بھی موجود ہیں، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اے مسلم بن عقیل تم نے کیا کیا؟ تم اکیلے چلے آئے اور ان معصوم بچوں کو وہیں چھوڑ آئے۔ تو فرماتے ہیں کہ اے سید العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نانا جان گھبرائیے نہیں، ابھی تھوڑی ہی دیر میں وہ بچے بھی آتے ہوں گے۔ یہ بات ابھی سننی ہی تھی کہ ان کی آنکھ کھل گئی اور دونوں بچے اٹھ کر ایک دوسرے سے گلے لگ کے رونے لگے، اور واہ مصیبتہ، ہائے ابا جان ہم پر یہ کیسی مصیبت ٹوٹی، یہ بات کرنے لگے اور ایک دوسرے سے گلے مل کر رونے لگے۔ بچوں کے رونے کی آواز جب اس گھر کے اندر گونجی تو وہ بدبخت حارث جو سارا دن ان بچوں کو ڈھونڈتا رہا، جو اعزاز اکرام اور جو دولت وہاں سے اس کو یہ ابن زیاد سے ملنی تھی، اس کے لالچ میں اس نے جب آواز سنی ایک دم اٹھ بیٹھا اور اپنی بیوی سے کہتا یہ کون رو رہے ہیں؟ اس نے ڈرتے ڈرتے کہا کوئی نہیں۔ پھر کہنے لگا ہٹو پیچھے، مجھے جانے دو۔ پچھلے کمرے میں جب گیا، جا کر دیکھا تو نعوذ باللہ ان بچوں کے چہروں کے اوپر تمانچے مارنے لگا اور کہنے لگا تم وہ بدبخت ہو جن کی وجہ سے میں سارا دن گرمی میں اپنا گھوڑا دوڑاتا رہا اور دوڑ دوڑ کر میرا گھوڑا بھی مر گیا، اور تم میرے ہی آستین میں نعوذ باللہ چھپے بیٹھے ہو۔ میں جن کی خاطر سرگرداں رہا وہ میرے ہی گھر میں پل رہے ہو، میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا۔ جب اس محبہ اہل بیت اطہار نے یہ دیکھا تو وہ آگے آ گئی اور اس نے کہا اے بدبخت ان بچوں کو چھوڑ دے، میں مر جاؤں گی مگر میں ان بچوں کو تجھے نہیں لے جانے دوں گی۔ وہ اس نے اپنی بیوی کو دھکا دیا اور کہنے لگا دیکھ
میرا انعام جو ہے وہ میں اس کو نہیں چھوڑوں گا، مجھے جتنی رقم ملے گی، جو مجھے اعزاز اور انعام ملے گا، میں اس کے راستے میں آنے والی ہر رکاوٹ کو دور کر دوں گا، میں تجھے جان سے مار دوں گا۔ اور پھر وہ محبہ اہل بیت اس بدبخت حارث کی ضرب سے اتنی زخمی ہوئی کہ اس کا سر پھٹ گیا، وہ نیچے گری اور وہ آخری سانسیں لینے لگی۔ ماں کو تڑپتا ہوا دیکھ کر بیٹا آگے بڑھا۔ بلال نے اپنے باپ سے ان بچوں کو چھڑانے کی جب کوشش کی تو اس بدبخت لعین حارث نے اپنے بیٹے کو بھی اتنا زخمی کر دیا کہ وہ بھی قریب الشہادت ہو گیا۔ ان دونوں کو زخمی کرنے کے بعد جب وہ ان کا غلام سامنے آیا، اس نے غلام کو بھی اس کو کہنے لگا لے جا اور ان کو جا کر فرات کے کنارے ان کے سر تن سے جدا کر کے ان کے وجود کو نہر میں پھینک دے اور ان کو سروں کو میرے پاس لیا۔ وہ کہنے لگا کہ میں اپنی مالکن اور اپنے جو مالک بلال جو تیرا بیٹا ہے میں وہی کروں گا جو انہوں نے کیا ہے، میں ان بچوں کے اوپر آنچ نہیں آنے دوں گا۔ اس حارث بدبخت نے اپنے خادم کو بھی شہید کر دیا اور پھر اس کے بعد ان دونوں بچوں کو نعوذ باللہ گھسیٹتا ہوا دریائے فرات کے کنارے لے گیا۔ وہاں لے جا کر وہ چاہتا تھا کہ ان کو شہید کر دے، مگر قربان جائیے خانوادہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کسی نے کہا تھا کہ علی کا گھر بھی کیا گھر ہے کہ جس گھر کا ہر ایک بچہ جسے دیکھو وہی شیر خدا معلوم ہوتا ہے، نہ گھبرائے نہ ڈرے، کہنے لگے شہادت تو ہمارا اعزاز ہے، وہ تو ہمارے گھر کی لونڈی ہے، شہید تو ہم نے ہونا ہی ہے، مگر ہم نہیں چاہتے کہ تو دوزخ میں جائے، تو ہمیں مارنا، ہمیں ہماری جان نہ لے، تو ہمیں زندہ لے جا ابن زیاد کے پاس اور انعام خرید لے۔ وہ کہنے لگا نہیں، میں تمہیں ضرور بالضرور قتل کروں گا اور تمہارے سر تن سے جدا کروں گا۔ پھر بچے کہنے لگے اچھا اگر تو نے یہی کرنا ہے تو پھر ہمیں 2 رکعت نماز ادا کرنے دے۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ۔ کوئی اس گھرانے سے پوچھے، کوئی اس خاندان سے پوچھے کہ نماز کیا ہوتی ہے، صلاۃ کیا ہوتی ہے، قربانیاں کیا ہوتی ہیں، اور فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ کا درس جو ہم پڑھتے ہیں انہوں نے کر کے دکھایا۔ تبھی آج 14 صدیاں گزر گئی کہ میں اور آپ بیٹھ کر ان کا نام لے رہے ہیں، ان کے ذکر سے محبت اور خراج پا رہے ہیں اور ہاتھ جوڑ کے بیٹھے ہیں کہ ہمیں اپنے محبان میں شامل کر لیں، ہمیں اپنی ہستیوں کے ساتھ، اپنی ذات کے ساتھ وہ تعلق عطا کر دیں کہ جو طاع کا تھا، جو ہانی بن عروہ کا تھا، جو مسلم بن اوسجہ کا تھا، جو آپ کے وفاداروں کا تھا۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ وہ تینوں لاشیں بھی تڑپ رہی ہیں، ان تینوں کے سامنے اس شخص کا انجام کیا ہوا۔ اس نے پہلے ان دونوں بچوں نے دعا کی اور انہوں نے کہا یا احکم الحاکمین۔ آخر میں بعض روایات میں آتا ہے کہ اس بدبخت نے ان کو نماز ادا کرنے دی اور بعض روایات میں آتا ہے کہ 2 رکعت پڑھنے بھی نہیں دی، اور ان بچوں نے ہاتھ اٹھا کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کی یا حیو یا حلیم یا احکم الحاکمین احکم بیننا و بینہ بالحق، کہ اے حیو، اے حلیم، اے احکم الحاکمین، ہمارے اور اس بدبخت کے درمیان سچا فیصلہ فرما۔ اور پھر اللہ جو احکم الحاکمین ہے، جو اللہ منصف ہے، جو اللہ منتقم اعلیٰ ہے، اللہ نے قدرت کے انتقام کو اس بدبخت کے اوپر کیسا مسلط کیا۔ یہ بات آج شاید کسی کوفی کو سمجھ نہ آئے، یہ بات آج شاید کسی یزیدی کو سمجھ نہ آئے، مگر اہل حق کو ضرور سمجھ آئے گی، قرآن والوں کو ضرور سمجھ آئے گی، اہل محبت کو ضرور سمجھ آئے گی۔ وہ کیا کہ اس بدبخت کے اوپر جب قدرت کا تازیانہ لگا، اس نے پہلے کیا کیا کہ پہلے بڑے بیٹے کو شہید کیا۔ اب وہ جب چھوٹے کو شہید کرنا چاہتا تھا تو بڑے بیٹے نے کہا کہ پہلے مجھے شہید کرو، میں اپنے نانا کی بارگاہ میں کیا منہ لے کر جاؤں گا اگر میری موجودگی میں میرے چھوٹے بھائی کو شہید کر دیا۔ چھوٹا کہتا ہے نہیں، پہلے مجھے شہید کرو، مجھے میرے بابا کیا کہیں گے کہ تو چھوٹا تھا، تو نے اپنے بھائی کا کیا ادب کیا کہ تو نے اپنے بھائی کے اوپر اپنی جان قربان نہیں کی۔ اور اس بدبخت نے کیا کیا کہ پہلے بڑے کا سر تن سے جدا کیا، سر اپنے پاس رکھا، لاش کو نہر میں پھینکا، پھر دوسرے کا سر تن سے جدا کیا، اس کی لاش جو ایک نوری پھول تھا، ایک نوری وجود تھا، فرات کی نہر کے اندر جب دوسری لاش کو بھی پھینکا تو مورخ لکھتا ہے کہ دونوں لاشیں اس طرح سے آپس میں مل گئیں اور یوں ایک دوسرے کے ساتھ بغل گیر ہوئی جیسے کوئی کسی کو گلے ملتا ہے، جیسے کوئی کسی سے معانقہ کرتا ہے۔ قربان جائے اس خانوادے کی رحماء بینہم
اور اس کی عملی تفسیر کے اوپر جنہوں نے شہادت کے بعد بھی ایک دوسرے کے ساتھ وہ عملی محبت کا درس دیا کہ آج اس دنیا کے اندر بھائی بھائی کے خون کا جو پیاسا ہے وہ ان کی شہادتوں کے بعد بھی اس واقعے کو اور ان کے اس عمل کو یاد کرے کہ جن کی بے سر کی لاشوں نے بھی ایک دوسرے کو اپنی باہوں میں لے کر جو ہے المسلم اخو المسلم کا درس دیا کہ مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے. کوئی ان سے بھائی چارہ سیکھے, کوئی ان سے رحماء بینہم سیکھے. اور اس کے بعد جب ان دونوں سروں کو وہ لے کر ابن زیاد کے پاس گیا تو قدرت کا نظام اور تازیانہ کیا تھا کہ جو دنیا کے لالچ میں جو بدبخت اور لعین نے عمل کیا تھا پھر اس کو نہ دنیا ملی نہ آخرت. اور پھر اس بدبخت نے کہا کہ تو نے ظالم یہ کیا کیا, انعام کے لالچ میں جا دفع ہو جا, اس کا سر تن سے جدا کر دو, وہیں لے جا کر جہاں یہ ان بچوں کو شہید کر کے آیا ہے. میں نے تجھے کب کہا تھا کہ تو ان بچوں کو شہید کر دے؟ اگر یزید کو میں لکھ چکا ہوں کہ وہ ان بچوں کو زندہ تیرے پاس بھیجوں گا, اگر اس نے مجھ سے یہ زندہ بچے ڈیمانڈ کر لیے تو میں اس کو کیا جواب دوں گا؟ اب تو ان کے سر لے آیا ہے, تیرا بھی وہی انجام ہوگا جو تو نے ان کے ساتھ کیا ہے. اس لعین بدبخت کو اس کی بیوی اور اس کے بیٹے اور اس کے غلام کے سامنے فرات کے کنارے اسی طرح سے واصل جہنم کیا گیا جس طرح اس نے باقیوں کو شہید کیا تھا. اور پھر اس کے بعد مورخ لکھتا ہے کہ اس بدبخت کو جو ہے وہ فرات کے اندر جب ڈالا گیا تو فرات کی لہروں نے اس کو اچھال کر زمین پر پھینک دیا. ایک مرتبہ نہیں اہل محبت, ایک مرتبہ نہیں, دو مرتبہ نہیں, تین مرتبہ اس کی لاش کو دریائے فرات کے پانی میں ڈالا گیا. اور یہ فرات میرا ایمان ہے کہ یہ بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور حضور کی آل سے ٹوٹ کر عشق کرتا تھا. اس کی لہروں کا پٹخنا کل انشاءاللہ اس کے اوپر میں بات کروں گی, مگر اس نے کسی جو ہے وہ شقی القلب کو اور دشمن اہل بیت کو قبول نہیں کیا. اس کے بعد زمین کھودی گئی اور زمین میں گڑھا کھود کر جب اس بدبخت لعین کو اس کے اندر حارث کو ڈالا گیا تو زمین بھی محب اہل بیت تھی, زمین بھی اللہ کی مخلوق ہے, زمین نے اس کو اگل دیا. پھر اس کے بعد اس بدبخت کی لاش کو آگ لگائی گئی. تو قرآن نے لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ, جو قرآن نے اس اپنا نظام اس دنیا کے اندر رائج کر کے دکھانا تھا, اللہ نے وہ رائج کر کے دکھا دیا. اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ راجعون. یہ وہ ہستیاں ہیں جن کی قربانیاں آج امت بھلا بیٹھی ہے. تو اللہ تعالی ہمیں ان کی قربانیوں کو یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے, ان کی شہادت سے نور ہدایت اخذ کر کے اپنی صفوں کے اندر وہ حریت پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے آج جس کی عملی طور پر ہمیں ضرورت ہے. اور اللہ تعالیٰ ہمیں انہی کے ساتھ دنیا میں بھی رکھے, ان کے ذکر کے ساتھ رکھے, اور اس دنیا سے جانے کے بعد عالم برزخ میں بھی ان کے ساتھ رکھے, میدان حشر میں بھی ان کے ساتھ رکھے, اور لواء الحمد کے نیچے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جھنڈے کے نیچے بھی انہی کے ساتھ رکھے. دعا مانگتے ہیں, ہاتھ اٹھائیے, سورۃ الفاتحہ اور 3 دفعہ کل شریف پڑھ لیجئے, اور اس کے بعد پھر ہم ان ہستیوں کی بارگاہ میں ہدیہ نیاز اور ہدیہ محبت پیش کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. آمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين وانصرنا على القوم الحاسدين وانصرنا على القوم المنافقين يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب نادي عليا مظهر الأجائب تجده عونا لك في النوائب كل هم وغم سينجلي بعظمتك يا الله وبنبوتك يا محمد وبولايتك يا علي يا علي يا علي يا رسول الله انظر حالنا يا حبيب الله اسمع قالنا إننا في بحر هم مغرق خذ يدي سهل لنا أشقالنا خذ يدي يا شاهجنا خذ يدي المدد یا غوث اعظم دستگیر یا دستگیر یا دستگیر۔ اے اللہ کریم، اے ہمارے پروردگار، اے رب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے جو کچھ پڑھا اس کو تیری بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ اے اللہ کریم، اس کو خطاؤں، کمیوں، کجیوں، غلطیوں سے پاک صاف مبرہ منزہ کر کے سجا کے سنوار کے میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، آپ کے آباء و اجداد، آپ کے والدین کریمین، تمام ازواج مطہرات، تمام بنات رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی تمام اہل بیت اطہار، تمام امہات المومنین اور ان کے اے اللہ عزیز و اقارب، اور اس کے بعد صحابہ کرام، صحابیات، بالخصوص سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اس کے بعد جتنے بھی بدر کے، احد کے، کربلا کے شہداء اور ان کے غازی ہیں، اے اللہ ان کی بارگاہ میں اس کا ثواب اصال کرتے ہیں، قبول فرما۔ خاص طور پر اس کا ثواب تمام تابعین، تبع تابعین، امت کے جمیع اولیاء، علماء، شہداء، اتقیاء، اصفیاء اور بالخصوص شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ اے اللہ کریم، اس کا ثواب بالخصوص تمام مومن مومنات اور مسلمات جو گزر چکے، جتنے ہمارے اہل محبت ہمارے ساتھ اس وقت دعا میں شریک ہیں، اے اللہ کریم، اہل محفل، اہل خانہ، ان کے عزیزہ و اقارب جو اس دنیا سے چلے گئے، ان کو پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ اے اللہ کریم، اس کا ثواب جو موجود ہیں، قیامت تک آنے والے ہیں، اے اللہ ہر کلمہ گو کی روح کو پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ یا اللہ، بخشے ہوئے لوگوں کے درجات کو مزید بلند فرما، ان کی قبروں کو روشن، کشادہ اور ٹھنڈا کر دے۔ اے اللہ کریم، جو لوگ عالم برزخ میں تیرے غضب اور اپنے اعمال کی شامت کا شکار ہیں، اے اللہ اس درود و سلام، اس ذکر کے صدقے ان کو معاف کر کے ان کو بخش دے، ان کی قبروں کو روشن، کشادہ اور ٹھنڈا کر دے۔ یا اللہ، نیکوکاروں کے صدقے بروں پر بھی رحم فرما۔ یا اللہ، ان نیک ہستیوں کی قربانیوں کا صدقہ، ان شہداء کی قربانیوں کا صدقہ، ان اہل بیت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قربانیوں کا صدقہ امت محمدیہ پہ رحم کر دے، اپنا فضل کر دے، اپنا کرم فرما دے۔ امت محمدیہ کی پریشانیاں، مصیبتیں، آفتیں، بلائیں، کمیاں، کجیاں اللہ معاف کر کے دور فرما دے۔ یا اللہ، کشمیر میں، فلسطین میں، انڈیا میں، جہاں جہاں مسلمان پس رہے ہیں، اے اللہ کربلا والوں کی قربانیوں کا واسطہ ان کو نجات عطا فرما، آزادی عطا فرما، غلبہ اور اتحاد عطا فرما۔ یا اللہ کریم، خانہ کعبہ کی زیارتیں، حج بیت اللہ کی سعادتیں، عمرے کی سعادتیں تمام عالم اسلام کے لیے کھول دے۔ اے اللہ کریم، جن لوگوں نے حج کیا ان کا حج قبول فرما، آنے والے سال ہمارا نام بھی حاجیوں میں لکھ دے۔ اے اللہ، ہمارا نام محبان اہل بیت میں لکھ دے۔ اے اللہ، جنہوں نے دعا کے لیے کہا، سب کی دعائیں قبول فرما، سب کی آرزویں، تمنائیں، مرادیں قبول فرما۔ اے اللہ، جھولیاں بھر دے۔ یا اللہ کریم، جو بیمار ہیں سب کو شفائے کاملہ اور عاجلہ نصیب فرما، شفائے کلی عطا فرما۔ اے اللہ، جو اہل حق ہیں ان کو اپنے نیک عزائم میں کامیاب فرما۔ اے اللہ، کربلا والوں کا واسطہ، سیدنا مسلم بن عقیل علیہ السلام کا، ان کے شہزادوں کی قربانی کا واسطہ، ان کے وفادار جو ان کے ساتھ قربان
ہوئے، اے اللہ ان کی قربانیوں کا واسطہ یا اللہ ہم سب کو آپس میں اتحاد، اتفاق، غلبہ اور استقامت عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں اپنے نیک مقاصد کے اندر کامیاب فرما، ہمارے مقدر کی سختیاں دور کر دے، تنگیاں، تکلیفیں، پریشانیاں، مصیبتیں دور کر دے، آنے والی بلاؤں کو ٹال دے۔ اے اللہ کریم ہم سب کو خیر عطا فرما، ہم سب کو برکت عطا فرما یا اللہ، جان، مال، اولاد، رزق، علم، عمل اور اے اللہ اخلاص میں برکت عطا فرما۔ اے اللہ ہماری عبادتوں کو ضائع ہونے سے بچا لے، ریاکاری اور دکھاوے سے بچا لے۔ اے اللہ ہمیں اخلاص کی دولت عطا فرما، ہمارے اعمال پہ قبولیت کی مہر لگا دے۔ اے اللہ زندہ رہیں تو تیرے اولیاء کے ساتھ، تیرے اولیاء کی نسبتوں کے ساتھ، اس دنیا سے جائیں تو تیرے اولیاء اور اہل بیت اطہار کی نسبتوں کے ساتھ۔ اے اللہ ہمیں نیکوکاروں کے ساتھ رکھنا، شیطان کے حملے سے بچانا، بری مجلس، بری محفل، برے لوگوں سے بچانا۔ اے اللہ ہر وہ خیر جو میرے نبی علیہ السلام نے مانگی ہمیں بھی عطا فرما، ہر وہ شر، ناگہانی آفت، مصیبت، بلا، بیماری اے اللہ جس سے میرے نبی علیہ السلام نے پناہ مانگی ہم بھی پناہ مانگتے ہیں۔ اے اللہ اس مبارک مہینے کے اندر، اس حرمت والے مہینے کے اندر، اس قبولیت والے مہینے کے اندر ہماری دعاؤں کو اور ہمیں اور ہمارے اعمال کو قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پاکستان ہمارا سب کا گہوارہ امن و محبت اللہ تعالیٰ اس کو بنا دے۔ یہ ہمارا گھر ہے، یہ ہمارا ملک ہے، اللہ اس کو ریاست مدینہ کا پرتو بنا دے۔ جس کلمے کی بنیاد پر یہ ملک حاصل کیا گیا تھا، اللہ تعالیٰ ہمیں اس کلمے کے مطابق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے تحت اس ملک کے اندر مصطفی نظام کو نافذ کرنے اور اس کو پھلتا پھولتا ہوا اپنی زندگیوں میں دیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نعرہ لگائیے، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اجازت دیجیے، کل بشرط زندگی انشاءاللہ آپ سے پھر دوبارہ اسی وقت میں ملاقات ہوگی۔ کل انشاءاللہ واقعہ کربلا کو اس سے اگلی سٹیج پر مورخین نے ہمارے سامنے کیا واقعات رکھے ہیں، بندش آپ جو 3 محرم الحرام کو ہوئی، وہ صعوبتیں، مشکلات کیسے برداشت کی، وہ کیا حالات تھے، انشاءاللہ کل اس پہ بات کریں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔